अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने 7 घंटे की तवील नशिस्त के बाद अपना फैसला सुना दिया है। डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग केस में अदालत ने फुल कोर्ट बनाने की पीडीएम की इस्तदा, हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। वजीर आला पंजाब के इंतखाब का मुकदमा 3 रुकनी बेंच ही सुनेगा। इस वक्त सियासी मंजरनामे में पार्लिमानी तकद्दुस, इदारों की साख, अदालती फैसलों का भरम सब दाव पर लगा हुआ है। 3.5 माह में 3 बार बैलेट बॉक्स से गुजरने के बाद भी पंजाब का सियासी बहरान एक बार फिर अदालती फैसले का मुंतजिर है और हुकूमत वक्त अदालत पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त दूबदू इदारों से महाजाराई के मूड में दिखाई दे रही है। मुल्क के वजीर दाखिला ने अल्लाह ने ऐलान किया कि फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया गया तो अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट कर देंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस लड़ाई में 2 कदम आगे हैं। उनका कहना था कि अवाम पर टूटने वाला कहर चंद जजेस के फैसलों की वजह से है। मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। जब कोई पिटिशन आती है तो लोगों को पहले से पता होता है कि बेंच कौन सा बनेगा, और जब बेंच बनता है तो लोगों को पता होता है पहले से कि फैसला क्या हो। तो जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। इस पे भी सो मोटो होना चाहिए। अगर फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जाता तो हम फिर इस प्रोसीडिंग्स का जो है वो बाइकआउट करेंगे। ये नहीं हो सकता कि 3 शख्स इस मुल्क की किस्मत का फैसला करें। अभी भी पीडीएम की सालिम क़यादत की अहम बैठक जारी है। हुकूमत वक्त में शामिल तमाम तर जमातें सर जोड़कर बैठी हैं। ये मीटिंग वजीर आजम हाउस में जारी है और थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के है। नाज़रीन, अगले चंद घंटों में नून लीग का प्लान बी क्या होगा, सियासी मंजरनामे का ये अहम तरीन मोड़ होगा। पीडीएम की सालिम क़यादत अदालत के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार 2 टोक अल्फाज में कर चुकी है। इस बेंच से हमें कोई इंसाफ की तवक्को नजर नहीं आ रही। अगर ये सिर्फ 3 जजेस बैठ के फैसला सुनाएंगे तो फिर जो सियासी सूरत हाल इस मुल्क में बनेगा वो हमारी बस की बात नहीं होगा कि हम वो संभालें। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल पंजाब असेंबली के इजलास में गैर मुतवक्के मोड़ आने के बाद सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री आधी रात को मुस्लिम लीग काफ की दरख्वास्त वसूल करने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की हदायत पर खोली गई। 30 जुलाई को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने हमजा शहबाज को पीर तक बतौर ट्रस्टी वजीर आला काम करने की हदायत दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि बादिउल नज़र में डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। हुकूमत वक्त ने अदालती फैसलों और इंतखाबी प्रोसेस के खालिस्तन जमहूरी मर्ज से उलझकर खतरनाक महाजाराई की बुनियाद रख दी है। इदारों की गैर जानिबदारी, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का कॉन्डक्ट और सियासत का सालिम निज़ाम इस जंग में धकेल दिया गया है। अदालत अपना फैसला जो भी दे और कल 11:30 बजे समाअत शुरू होगी, लेकिन हुकूमत प्लान बी तैयार कर चुकी है। एस्टैब्लिशमेंट के वक़ार के दिफा में खड़ी होने वाली मुस्लिम लीग नून अदालतों से महाजाराई में किस हद तक जाएगी और ये पूरा खेल जिस ड्रामाई मोड़ के तौर पर एक गैर मुतवक्के ड्रामाई मोड़ की सूरत हमारे सामने आया, क्या हुआ, चौधरी शुजात साहब ने कैसे फैसला किया, परवेज़ इलाही साहब को कैसे नहीं पता था, पार्लिमानी तमाम तरह अरकीन पंजाब असेंबली क्या आगाह वाकई नहीं थे, और ये कंप्लीट 65-70 साल बाद एक डायनेस्टी का इख्तिताम इस मोड़ पर इस तरीके से कैसे। बात करते हैं, हमारे साथ तारिक बशीर चीमा साहब हैं, वफाकी वजीर हैं नेशनल फूड और रिसर्च के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब। सबसे पहले अभी जो फैसला दिया है अदालत के फुल कोर्ट तो नहीं बनाया जाएगा, फुल बेंच नहीं बनाया जा रहा। सलाउद्दीन साहब चौधरी शुजात साहब की भी वकालत कर रहे हैं, आपने भी वकील मैदान में उतारा हुआ है, कल वो पेश होंगे 11:30 बजे? मेरा नहीं ख्याल जी, मेरा ख्याल है कि ये पीडीएम का और हुकूमत के अलाइज जितनी भी पार्टीज हैं ये सब का फैसला है कि अगर फुल कोर्ट नहीं दिया जाता हमें तो फिर शायद प्रोसीडिंग्स का बाइकआउट किया जाएगा। तो कल किसी का वकील नहीं आएगा? मेरा नहीं ख्याल, आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज मोस्ट प्रोबेबली दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ये कोई वकील, देखिए बात सुनना मेरी, एक कॉमन सेंस की बात है कि हम मांग क्या रहे हैं। हम इनसे ये तो नहीं कह रहे कि कोई किसी पड़ोसी मुल्क से कुछ जजेस ले आए, कुछ भाई आपकी सुप्रीम कोर्ट है, आपके ब्रदर जजेस हैं, आपके कोलीग्स हैं, हम तो फुल कोर्ट मांग रहे हैं कि भाई फॉर ऑल टाइम्स टू कम इस मुल्क में एक फैसला कर दें कि कैसा निज़ाम चलना है, क्या होना है, आइन की तशरीह किस तरीके से की जानी है। अभी 22 दिन पहले एक फैसला आया है, उसके बाद दूसरा फैसला आया। देखिए आप बाहर देखें, आप हम पे तो कंटेम्प्ट लग जाएगी, हम पे और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप बाहर देखें, आम आदमी क्या महसूस कर रहे हैं, आम आदमी की फीलिंग्स क्या है
کہ ایک دن ایک فیصلہ آ جاتا ہے, دوسرے دن دوسرا فیصلہ آ جاتا ہے, تیسرے دن کوئی اور اوپینین آ جاتی ہے. عام آدمی تو یہ بھی سوچ رہا ہوگا نا چیمہ صاحب کہ ان سب کو ایک اقتدار کے لالے پڑے ہوئے ہیں, ان کی ختم ہی نہیں ہوتی پاور کی سٹرگل, یعنی کہ 12 کروڑ کا صوبہ 3 مہینے سے اس پہ سوالیہ نشان ہے. یہ بات بھی آپ کی درست ہے, لیکن دیکھیں نا 12 کروڑ صوبے کے ساتھ ظلم کس نے کیا ہے؟ چلیں یہ تو ڈیبیٹیبل ہے. اب مجھے چیمہ صاحب ایک بات بتائیں, سب سے پہلے سب سے بڑی خبر پچھلے 24 گھنٹے میں پوری کی پوری 70 سال کی ایک ڈائناسٹی اپنی آخری سانس لے چکی ہے, اور جس طرح سے دس از ایکچولی کنٹینٹ فار نیٹ فلکس, جس طرح یہ کام کیا گیا ہے سر, اور آپ این اس کے بیچ میں, اس ڈرامے کے بیچ میں رہے ہیں. سب سے پہلے مجھے بتائیں اسپلٹ ہوا کیسے؟ اور گاڈ سے ایک تو دیکھو یہ دس از ویری انفارچونیٹ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں دل کی, میری عادت نہیں ہے کہ میں غلط بیانی کروں, مجھے دل سے افسوس ہے کہ میرا اس گھر کے ساتھ آئی ایم ناٹ پارٹ آف دیٹ فیملی, لیکن میں ان کا ورکر ضرور ہوں, ان کا ساتھی ضرور ہوں. ان کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے 18 سال تو میں نے گزارے ہیں نا, فرام 2004 ٹل ایون ٹوڈے آئی ایم ود دیم. اب بات یہ ہے کہ ہمارے لیے چودھری پرویز الہی صاحب بھی انتہائی قابل احترام ہے, انتہائی قابل احترام ہے, جتنا کم بول لیں اتنا کم ہے. چودھری شجاعت صاحب بھی ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے. اب جب تک اس کے بیک گراؤنڈ کو اسٹڈی نہ کیا جائے کہ یہ کیوں ہوا, اس کے محرکات کیا تھے, کیوں اس نہج تک بات آئی ہے. اب ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے, میں روز دیکھ رہا ہوں ان کے سوشل میڈیا کا, کیونکہ ان کی بدقسمتی ہے نا ہماری اس ملک کی کہ جو چیز نہیں منظور وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دو, لگا دو پیچھے, لوگ بےزتی پروگرام شروع ہو جائے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے, چودھری صاحب کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور واقعی دل بہت اداس ہوتا ہے. آپ مجھے اب یہ بتائیں کہ ان کو اس فیصلے سے کیا حاصل ہونا ہے, مجھے یہ بتائیں. انہوں نے یہ سب سے پہلے سٹیپ 1 سے چلتے ہیں نا چیمہ صاحب, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کب؟ دیکھیں میرے علم میں نہیں ہے, آنیسٹلی آئی ایم ٹیلنگ یو, میرے علم میں نہیں ہے, لیکن ایک چیز طے تھی کہ 2-3 مہینے ایک ایکسرسائز ہوئی تھی چودھری پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بنانے کے لیے. 2-3 مہینے ایک ایکسرسائز, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے, ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے. I was part of that team جو زرداری صاحب سے اور پی ایم ایل این سے نیگوشیٹ کر رہے تھے, جو مذاکرات نیگوشیٹ کر رہے. I was part of that team. اب بات یہ ہے کہ ایک چیز اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پارلیمنٹری پارٹی سے نہیں پوچھا گیا. پہ کیوں نہیں پوچھا گیا؟ پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں, چودھری پرویز الہی صاحب کو اختیار دیا گیا. اینڈ اف یو ریکال, آپ کے پروگرام میں یہاں بیٹھ کے آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے, کیا پرویز الہی صاحب عدم اعتماد والے دن تک فیصلہ کر لیں گے؟ میں نے کہا تھا جی اس سے پہلے ہو جائے گا فیصلہ. 2 میٹنگز ہوئی, ان کو اختیار دیا گیا. بار بار ہم نے کہا جی چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس اختیار ہے. پی ایم ایل این نے چیف منسٹری آفر کی, وی ایکسیپٹڈ اٹ. رات کے 1 بجے ہم, آپ نے کہا یہ 3-4 مہینے پہلے شروع ہو گیا تھا, یعنی کہ جنوری 2022 سے سال کے شروع کے اندر ہی آپ کی مسلم لیگ نون اور زرداری صاحب سے جیسی عدم اعتماد کی تاریخ پیش ہوئی اس سے چند دن پہلے یہ نیگوشیشنز آپ کہہ رہے ہیں 3-4 ماہ پہلے شروع ہو گئی تھی. 3-4 اب دیکھیں 4 ماہ تو اب ہو گئی ہے نا, حکومت کو بھی تو بنے ہوئے 3-3.5 ماہ ہو گئے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے نہیں, ناٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہوا ہے نا, جب یہ داخل کیا گیا, اس سے چند دن پہلے جب پی ایم ایل این نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ جی انہوں نے اپنے ووٹ پورے کرنے تھے, ادھر سے ہم نے ایک نیگوشیٹنگ ٹیم بنائی. اور اس کے بعد یہی میں پوچھ رہی ہوں نا, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کتنے 1 مہینے پہلے, 2 مہینے پہلے, ابھی آپ سے ٹینٹیٹیو کہہ لیں کہ 20-25 دن مہینہ پہلے, تو 4 مہینے پہلے نہیں 4 مہینے پہلے نہیں, اس طرح نہیں ہوا. ابھی آپ نے کہا تھا اس نہیں, میں اب سے لے کے وہ تھوڑی سی ٹھیک ہے, تو آپ سمجھ لیں مہینہ 2 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے, یوں ٹینٹیٹیو آپ یہ سمجھ لیں. جب بڑی مشکل سے منوایا کیا آپ لوگوں نے کہ پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹرشپ دی جائے؟ نیچرلی جی, with 10 votes it is a bit difficult also. ضامن اس کے آصف علی زرداری تھے, ضامن اس کے آصف علی زرداری تھے. ساری اسٹرگل انہوں نے کی تھی زرداری صاحب نے. اور ہماری تو خوشی یہ تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بنیں گے, پنجاب ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا, پنجاب میں بہتر کام ہوں گے. اور پنجاب کی دونوں بیسڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پی ایم ایل این بھی, مسلم لیگ کیو بھی, تو یہ مل کر کام کریں گے تو ایک اچھا ہو جائے گا. اس میں چودھری شجاعت صاحب نے, چودھری شجاعت صاحب موجود تھے, مگر انہوں نے آپ کے لیے یا سالک صاحب اپنے صاحبزادے کے لیے وفاق میں منسٹریاں بھی لکھوائی تھیں؟ بالکل نہیں, بالکل ایبسولوٹلی ناٹ, ایبسولوٹلی ناٹ. میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی, میں کیوں اس بات کو تھوڑی سی کلیئر کروں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل بات کیا ہوئی. پی ایم ایل این نے رات کو 1:45 بجے مجھے خواجہ سعد رفیق صاحب نے فون کیا کہ جی آپ کو مبارک ہو, ابھی ہم نے میاں نواز شریف صاحب کا ٹیلی فون ہم نے آف کیا, وی آر آل سیٹنگ ہے, اور آپ پلیز چوئی صاحب کو کنوے کر دیں کہ ہی از آفیشلی ہی از آر چیف منسٹر.
ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ہمارا چیف منسٹر. میں نے کہا جی یہ میں نہیں کر سکتا, آپ صبح جائیں ان کے پاس اور ان کے پاس جا کر آپ ان کو بتائیں کہ جی آپ ہمارے چیف منسٹر ہیں. صبح میں نے اٹھ کر چوئی صاحب کو فون کیا, میں کہا چوئی صاحب اس طرح رات کو فون آیا تھا, انہوں نے کہا جی آپ آج شام کو بلا لیں, اور ساتھ انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ آپ انہیں کہیں کہ کھانا میری طرف کھائیں گے, اور کھانے کے ساتھ ساتھ گپ شپ. خیر اس -3-4 پیپل, میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ اور ایک آدھا کوئی اور لیڈر آپ کا, ٹوٹل PMLN کی لیڈرشپ وہاں پہ تھی ٹوٹل. جب مٹھائیاں بھی وہ تو بات کی بات ہے, رات کے وہ تو 12-1 بجے وہ خیر دعائے خیر ہو گئی. دعائے خیر میں کون کون تھا؟ چودھری شجاعت صاحب تھے, چودھری پرویز الہی صاحب تھے, میں تھا اپنی سائڈ سے, چودھری سالک حسین صاحب تھے, چودھری حسین الہی صاحب تھے, اور بھی مونس تھے؟ نہیں مونس نہیں تھے, مونس واز ناٹ دیئر. مونس یہ اس دن کی بات ہے مہر جی جس دن کوئی PDM کا یہاں پر جلسہ ہو رہا تھا نا, یہاں مولانا فضل الرحمان کا روڈز بلاک ہوئے ہوئے تھے, تو مونس صاحب شاید ٹریول نہیں کر سکے یا وٹ ایور, انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نہیں آ سکتا. جب وہ چلے گئے تو چوئی صاحب نے کہا کہ یار زرداری صاحب کا شکریہ ادا. میں نے کہا سر وہ سو رہے ہوں گے تو صبح چلے جائیں. کہنے لگے نہیں ابھی جانا ہے. سو ہم گئے, ہم نے ان کو سوتے کو اٹھایا, ان کا شکریہ ادا کیا, گھنٹہ ان کے پاس بیٹھے رہے. باقاعدہ بات ہوتی رہی کہ صوبے کو کس طرح چلانا ہے, کس طریقے سے جو عثمان بزدار نے تباہی کی ہے صوبے کی اس کو ہم نے کس طرح ٹھیک کرنا ہے, کیا معاملات طے کرنے ہیں. اس کے بعد ہم واپس آ گئے. اور یہ اب ووٹ آف نو کانفیڈنس سے 10 دن پہلے یا اب سے ہاں یوں کہہ لیں آپ 8-10 دن پہلے کی بات ہے. نہیں ناٹ 8-10 دن پہلے, 5-6 دن پہلے کی بات. اچھا 5-6 دن پہلے. یہ جو میں نے پرویز الہی صاحب کا انٹرویو کیا تھا نیپی چینج والا, اس کے 2 دن بعد, اس کے 2 دن بعد کیونکہ تب تک عمران خان صاحب نے ان کو ریچ آؤٹ نہیں کیا تھا, تو پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا. ریچ آؤٹ انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا تھا, ریچ آؤٹ انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا تھا. اس انٹرویو کے 2 دن بعد انہوں نے, انٹرویو کے 2 دن بعد بھی انہوں نے ریچ آؤٹ نہیں ہونا تھا. جب انہوں نے دعائے خیر ہوتی دیکھی, ہی واز دی پرائم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم, ٹوٹل ایجنسیز وہاں پر پھر رہی تھی. جب انہیں بتا دیا گیا کہ جی آپ کے 25-30 MPs آپ کے ساتھ نہیں ہیں, یہاں پر دعائے خیر ہو چکی ہے, ان کی لنڈن بات ہو گئی ہے, دونوں پارٹیز نے آپس میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کر دیا ہے. اس کے بعد جب میں واپس آیا زرداری صاحب کے ہاں سے, چوئی صاحب کو ہم نے چھوڑا. اس کے بعد میں اپنے گھر گیا. مجھے صبح چوئی صاحب نے فون کیا کہ یار وہ ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے حکومت کا. میں نے کہا جی کون آ رہا ہے؟ شاہ محمود آ رہا ہے, اسد عمر آ رہا ہے, اور پرویز خٹک آ رہا ہے. میں نے کہا وہ اب کس لیے آ رہے ہیں؟ ہماری تو بات رات کو ہو گئی ہے. کہنے لگے ہاں وہ تو آ نظر آتے انہوں مگروں لا, انہوں مگروں لا آیا میں پھر آ کے چمڑ ہو جان گے تو یہ ہو جائے. میں آ جاتا ہوں. آئی وینٹ دیئر. وہاں پر بیٹھنے کے بعد آئی ریئلائز نو دیر از سم ادر اسٹوری. ہر 2 منٹ کے بعد مونس صاحب پہنچ چکے ہوئے تھے. ہر 2 منٹ کے بعد کہ دیکھیں جی یو آر گیٹنگ ٹو لیٹ, اب بس آپ 3-4 بجے تک فیصلہ کر دیں, پھر ہم مینج کر لیں گے, پھر ہم ممبرز پورے کر لیں گے, پھر ہم یہ کر لیں گے, پھر ہم وہ. یہ مونس صاحب کہہ رہے تھے. خیر کس کو کہہ رہے تھے یو گیٹنگ ٹو لیٹ؟ شاہ محمود کو. کہ یعنی کہ اب آپ چلتے بنے ہیں؟ نہیں ناٹ چلتے بنے, وہ چلتے بنے کی بات تو میں کر رہا تھا نا. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لیٹ ہو رہے ہیں, آپ جلدی ہمارا فیصلہ کریں, آپ جلدی ہمیں اناؤنس کریں, ہمیں چیف منسٹرشپ آفر کریں کہ بات دال پکے, بات آگے نکلے. آپ کو تب تعجب ہوا ہوگا کہ ہم تو زبان دے بیٹھے ہیں رات کو. زبان دے بیٹھے ہیں. خیر اس کے بعد جب یہ جانے لگے, نہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں, myself and چودھری پرویز الہی صاحب and مونس صاحب, we were going to meet MQM delegation at their place, parliamentary lodges. ادھر ہم گئے تو ادھر بھی جا کر انہوں نے, مونس صاحب نے یہی کہا کہ جی آپ فکر نہ کریں, بس میں جا رہا ہوں پرائم منسٹر ہاؤس, تو میں یہ کر رہا ہوں اور میں آپ کی بات بھی ساتھ کر لوں گا, یہ بھی کر لوں گا. وہ بھنک پڑی بلوچستان عوامی پارٹی کو, اینڈ دے کالڈ اس کہ پلیز ڈونٹ کم ہیئر, وی ہیو اے ارجنٹ میٹنگ. تو ہم ادھر جا رہے ہیں, تو ہم بعد میں آپ سے مل لیں گے. واپس آ گئے ہم گھر. جب یہ جانے لگے تو چودھری شجاعت صاحب نے پرویز الہی صاحب کو بلایا. آئی واز سٹنگ دیر, چودھری شجاعت واز سٹنگ دیر, حسین سالک واز سٹنگ دیر, حسین الہی واز سٹنگ دیر. چوئی شجاعت صاحب نے کہا کہ چوئی صاحب میں نے رات کی دعائے خیر مانگ لی ہوئی ہے, I will not be part of any deal at all. یہ بڑا کلیئر ورڈز میں انہیں کہہ دیا. کلیئر کیا, جتنا کلیئر, اس کو میں تھوڑا سا تکلف سے کام لے رہا ہوں, اتنے کلیئر. پھر وہ خیر انہوں نے کہا نہیں بھائی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو وہ بھلا وہ عجیب سا لفظ استعمال کر کے, جو بیکاز دے ہیڈ لو لاسٹ فار ایچ ادر, پرائم منسٹر اینڈ چودھری صاحب, وہ انہی لفظوں سے ایک دوسرے کو ہم یاد کرتے تھے ان دنوں میں.
یہ تو محبت بعد میں جاگی ہے نا ہماری ایک دوسرے کے لیے. تو وہ انہوں نے کہا جی ہم جانا ہے اور آ جانا ہے. بات سن کے اس نے بھی ہمیں لالی پاپ دینا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, ہم بس گیا ہے, چپ ہو گئے. جب گاڑی میں بیٹھ گئے تو پھر انہوں نے پیچھے ایک ملازم بھگایا, شجاعت صاحب نے. ہاں, انہوں نے کہا اس کو بلا کر لاؤ. وہ نہیں آئے, مونس صاحب آئے. مونس صاحب کو انہوں نے کہا کہ ابا سے کہہ دینا آئی ایم ناٹ پارٹ آف اینی ڈیل, میں نے دعا مانگ لی ہوئی ہے. خیر چلے گئے کہ اب جو خان صاحب سے بات کریں گے وہ اپنے تئیں ہیں. آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف دیٹ ڈیل. آپ حیران ہوں گی مہر کہ میرے محسن چودھری پرویز الہی صاحب اینڈ میرا ایک ان کے ساتھ محبت کا رشتہ بھی ہے. میں بہت ان سے ایک انس رکھتا ہوں. یقین کرو میں ان کو خوش دیکھ لوں نا. نہیں آپ تو کہتے تھے کہ میری زندگی کی ایک خواہش ہے کہ میں ان کو چیف منسٹر بنتے دیکھوں. میں ان کو خوش دیکھ لوں نا, مجھے اندر سے خوشی ہو جاتی تھی کہ یار آج چودھری صاحب خوش ہیں, چلو اللہ کا شکر ہے آج یہ خوش ہیں. جب گھنٹے ڈیڑھ کے بعد ٹی وی پہ چلنا شروع ہو گیا مبارکبادیں اور جفیاں ڈل رہی ہیں, پرائم منسٹر دوسرا, آفٹر ایجز آئی سا چودھری شجاعت فزیکلی کرائنگ. جسمانی طور پہ ان کا دکھ اتنا تھا کہ وہ آپ دیدہ ہو گئے چودھری صاحب. فزیکلی کرائنگ لائک کڈس, لائک ہچکیاں لے کے. یس, کہ میں اس کو کہہ کے بھیجا تھا کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا. اور دیکھو ہمارے پاس سے انہوں نے پہلی یہ خبر ٹی وی پہ دیکھی چودھری شجاعت صاحب نے. ٹی وی پہ دیکھی واللہ باخدا, اور اٹھ کر گئے. بھائی مجھے کم از کم بتا جاتے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں. مشورہ تو دور کی بات ہے نا. مجھے کہنے لگے کہ کین یو ریزائن فرام دی کیبنٹ. میں کہا وائی ناٹ. آپ کو پوچھا چودھری صاحب نے. میں نے وہ ریزائن وہاں سے بھیجا. حقائق لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہم تو کبھی ٹی وی پہ آئی اوائڈ کمنگ آن دی ٹاک شوز اینڈ اوائڈ کمنگ آن دی, اس لیے کہ کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے, ہمارا یہ انٹرسٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے چوئی صاحب سے اجازت لی. میں نے کہا چوئی صاحب مجھے گھر جانے دیں, اب تمام جرنلسٹ کے فون آ رہے ہیں, کافی دوستوں کے فون آ رہے ہیں, میں نے جواب دینا ہے, تو یہاں آپ کو میں تنگ کرتا رہوں گا. کہنے لگے بٹ یو ول ناٹ کاسٹ یور ووٹ فار عمران خان. تب فیصلہ وہ کر چکے تھے کہ عمران خان بیٹھے نہیں, پھر انہوں نے میری موجودگی میں سالک کو بلایا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا سالک یو ول ناٹ ووٹ فار عمران خان. آئی گئی ہوگی, چلے گئے ہم. میں نے بتا دیا کہ ہم نہیں ووٹ کر رہے. شہباز شریف صاحب کو میں زندگی میں پہلی دفعہ ملا ہوں اپوزیشن کی گیلری لابی میں نیشنل اسمبلی کے اندر. میں بیٹھا ہوا تھا, وہ میرے پاس آئے. میں نے کہا میاں صاحب ہم آپ کو ووٹ نہیں ڈال رہے. ہم نے چونکہ اس کو ووٹ نہیں ڈالنا اس لیے آپ کی لاٹری نہیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اللہ مالک ہے, وی آر ہیپی, خدا کرے آپ. اور ویسے بھی میں چونکہ میں ایک بہت بڑا وکیل ہوں بھاولپور صوبے کا, میں اپنے صوبے کا حق مانگتا ہوں, ہر کسی سے مانگتا ہوں. تو چونکہ نون لیگ کے مینیفیسٹو کا حصہ ہے بھاولپور کو صوبہ بنانا, تو میں نے کہا جی آپ میرے موقف کے بھی قریب ترین ہیں, جب تک آپ ٹھیک ہے ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہم نے وہ ووٹ ڈالا عدم اعتماد کا. اگلی بات سنیں, مزیدار بات. پرائم منسٹر کا الیکشن آ گیا آفٹر 2 days. چودھری پرویز الہی صاحب کالڈ می, کہنے لگے یو ول ناٹ ووٹ فار ہم. پرویز الہی صاحب نے پھر آپ کو بلا کر کہا کہ اب عمران خان آن ٹیلی فون کہ عمران خان کے لیے ووٹ نہیں کرنا. نہیں, ناٹ فار شہباز شریف. شہباز کے لیے نہیں کرنا. شہباز شریف کو تم نے ووٹ نہیں ڈالنا, ٹھیک ہے, میرا مخالف ہے وہ. چودھری صاحب میں ادھر کھڑا ہوں اس کیمپ پہ. کہنے لگے میں تمہیں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا جی نہیں ڈالوں گا. جیتا جاگتا ہے نا میاں شہباز شریف, جیتے جاگتے ہیں آصف علی زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحب. آئی واز سٹنگ ان دی اسمبلی, میرے پاس وہ آئے. میں نے کہا جی میں ووٹ نہیں ڈالوں گا آپ کو, آئی ایم ود یو بٹ آئی ول ناٹ. کیا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے پرویز صاحب نے روکا, میں ان کی بات نہیں اٹھا سکتا. اچھا مجھے آپ تھوڑا سا ادھر پاز کریں گے. 2 سوال. جب یہ فیصلہ کر لیا پرویز الہی صاحب نے اور ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھا اور ہچکیاں لے کے چودھری شجاعت صاحب روئے, ان کو دھوکا بیٹریل فیل ہوا ہوگا نا. کوئی کوشش کی گئی دونوں کو بٹھا کے یہ مس انڈرسٹینڈنگ ختم کرنے کی؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ کے تجربے میں, اور آپ لوگوں نے آف کورس آپ روز ساتھ بیٹھتے ہیں, جدھر ہم بھی آئے تھے روز ہی اب بیٹھک لگتی ہے, یہ فیصلہ پرویز الہی صاحب کا تھا یا مونس الہی کا تھا؟ دیکھیں جی میرے لیے تو وہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے, لیکن جسٹ the truth as you know it, sir. پرویز الہی صاحب کا فیصلہ ہوتا تھا تو پرویز الہی صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں وہ بغیر مشاورت کے اتنا بڑا فیصلہ کرنے والا آدمی نہیں تھا. یہ مونس صاحب کا فیصلہ تھا. کیوں کیا انہوں نے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کس کے کہنے پر کیا, ٹائم ول ٹیل, ہسٹری ول ٹیل. آپ کو تو کوئی اندازہ تو ہوگا؟ کوئی اندازہ واللہ باخدا کوئی اندازہ. ان کو شاید اپنا سیاسی مستقبل سنہرا خان صاحب کے ساتھ ہی لگتا ہے. جو بھی ہو جی, اللہ کرے سنہرا ہو. ہمارا تو وہ محسن خاندان ہے جی, ہم دیکھیں. لیکن بات یہ ہے کہ مہر جی
آپ حکومت سے باہر آ جاؤ, آپ کو کہ I will destroy everything till the time you bring چلیں me وہ back اگین into ایک اور ڈیبیٹ ہے. اب مجھے بتائیں کہ ان فیصلہ کر لیا تو کوئی کوشش کی دونوں نے تعلقات بہتر کرنے کی؟ بڑی دفعہ ملاقات ہوئی جی. آج سے 6-7 دن پہلے تک میرا چودھری پرویز الہی صاحب سے رابطہ تھا, روز ہوتا تھا, ہر روز ہوتا تھا جی. میرے نیچے 2 MPs ہیں, میں کاف لیگ کے MPs ہیں دونوں جو میرے نیچے الیکٹ ہوئے ہیں, both have voted for چودھری پرویز الہی, they both have voted for چودھری پرویز الہی. لیکن اس دن کے بعد رابطہ نہیں ہوا جس دن چودھری وجاد صاحب نے کہا کہ میں نے ان کے خاندان کو ڈیوائیڈ کیا. جس دن سے چودھری حسین الہی صاحب نے تقریر, مجھے صرف یہ افسوس ہوا ہے نہ کرتے مونس صاحب, کوئی ارا کرتا میرے لیے کوئی ایشو نہیں تھا. چودھری پرویز الہی صاحب ضرور اس کی تردید کرتے, ضرور اس کو بلا کر کہتے کہ یو آر رانگ ہے. تو پھر آپ کو چودھری شجاعت نے کہا کہ آپ عمران خان کے لیے ووٹ نہیں ڈالیں گے, ووٹ آف نو کانفیڈنس میں, اور پرویز الہی صاحب کا آپ کو فون آیا کہ آپ شہباز شریف کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. میں نے اس کے لیے ووٹ نہیں, I voted in vote of no confidence, I voted for opposition. میں نے عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالا. جب پرائم منسٹر کا الیکشن آیا, پرویز الہی صاحب نے کہا تم اس کو ووٹ نہیں دو گے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں دیتا, اگر یہی بات ہے نہیں دیتا. اور وہ مجھے کہنے لگے, پھر زرداری صاحب نے میاں شہباز شریف صاحب کو کہا لابی اسمبلی کے ہال میں کھڑے ہوئے, اس نے کہا میاں صاحب ابھی اس نے کہہ دیا نا یہ ووٹ, آؤ چلیں ووٹ نہیں ڈالیں. چلے گی ان کی گریٹنس ہے, میں سمجھتا ہوں ان کو شاباش ہے, ہم ان کے ساتھ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہے, ہم مشاورت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, سب کچھ ہے, عزت دیتے ہیں ہمیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن یہ دس واز دی لیول آف آور ریلیشن شپ ود چودھری پرویز الہی. تو آپ نے شہباز شریف کو بحیثیت وزیر اعظم ووٹ نہیں ڈالا, لیکن آج آپ ان کی کابینہ کا حصہ ہیں. یس, I did not vote. اور یہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت آپ حصہ ہیں؟ نہیں, no understanding at all. ان کے پاس بندے کم ہیں خوش رکھنے کو پہلے ہی. سر میں آپ کو ایک بات کہوں, میں نے 10 دفعہ پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ پلیز اگر if you feel like آپ کے اوپر پریشرز ہیں, کسی اور کو وزیر بنوا لیں, مجھے آپ چھٹی دیں. ہمیں یہ چیزیں, ہم نے بہت دیکھی ہوئی ہیں یہ چیزیں. یہ وزارتیں شزارتیں ہمارا مشن نہیں ہے کہ ہم نے وزیر بننا ہے. ان لوگوں کے مشنز ہوں گے جن کے ویسٹڈ انٹرسٹس ہوں گے. چیمہ صاحب جب آپ کہتے ہیں بہت بار بیٹھے, اور میں اس کے اوپر آؤں گی کہ کب احکامات چودھری شجاعت صاحب نے دیے اپنے اراکین پنجاب اسمبلی کو, کیونکہ عید تک تو یہ سب گجرات میں موجود تھے, اپنے گھر موجود تھے. پرویز الہی صاحب 10 دن پہلے تک چودھری شجاعت صاحب نے کہا یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے, بالکل پریس کانفرنس ساتھ کی ہے. جس دن مونس صاحب ووٹنگ والے دن لینے گئے ہیں اسمبلی سے, انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ تمہارا. یہ دکھ اور بیٹریل جس کے اوپر وہ ہچکیاں لے کے ٹوٹ کے روئے تھے, وہ ان کا ختم ہو چکا ہوا تھا. No, that was there. This is what I feel. Maybe I am wrong. لیکن اس کے اوپر پھر honestly I'm telling you, misunderstandings trickle down کرتی next generation تک بھی چلی گئی. بالکل, اختلاف بچوں کا ہے, اور کس حد تک ہے مجھے آپ سے. Very unfortunate. دیکھیں چودھری ظہور الہی کی خاندان, اس کی ڈائنیسٹی, اس کا یہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. یہ لوگ یقین کریں کہ میرا اس میں اب یہ خط لکھا نا چودھری شجاعت صاحب نے. چودھری صاحب ادھر ہیں اسلام آباد میں اپنی کوٹھی پہ ہیں, آپ پلیز ابھی نکل کے چلی جائیں, صبح چلی جائیں, ان سے حلف لے لیں کہ مجھے 6 دن سے میں ان کو ملا ہی نہیں. اور بہت سے پارٹی کارکنان آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 2 خاندانوں کو توڑا ہے, آپ کے اوپر ذمہ داری آ رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ بچے ہیں, چوچے کاکے ہیں کہ ان کے خاندان کو میری حیثیت کیا ہے, جو میں نے, جنہوں نے توڑا ہے ان کی طرف کو نہیں جا رہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم خون کے آخری قطرے تک عمران خان کے ساتھ ہیں, دوسرا کہہ رہا ہے کہ ہم خون کے آخری قطرے تک فلانے کے ساتھ ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ہم یہ کر رہے ہیں. اس میں چودھری شجاعت حسین کا یا چودھری پرویز الہی کا تو کوئی قصور نہیں ہے. It is as clear as anything. اور ایک وقفہ لینا ہے, مجھے بتائیے گا کہ بچوں میں جو اختلاف ہے کس حد تک ہے اب؟ That I don't know جی. دیکھیں ہمیں یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن دکھ رہا ہے ادھر سے. تو سر کوئی کہہ رہا ہے, ایک کزن دوسرے کو کہہ رہا ہے اسے ڈالر پکڑے ہوئے ہیں, دوسرا اچھا یہ ڈالرز والی بات بھی ایک وقفے کے بعد ایک ڈالر, یہ صالح حسین صاحب پہ اپنے ہی خاندان سے الزام لگا کہ انہوں نے ڈالر پکڑے اور اس کابینہ کا حصہ بنے. اس کے پیچھے اور اس کی کس حد تک پرویز الہی صاحب ان کے خاندان کو گنجائش دی گئی کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو واپس لیں, معافی تلافی کریں, یہ آپ کو وقفے کے بعد بتائیں گے. اور یہ بھی کہ یہ جو سپلٹ آیا ہے, کیا چودھری شجاعت صاحب نے واقعی آخری دن آخری لمحے پہ فیصلہ کیا تھا؟ آفٹر ویری شارٹ بریک.
یہ دکھ اور یہ غم گہرے بہت تھے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف جو ہوا یہ تب پہلی اس کی بنیاد رکھی گئی جب چودھری شجاعت حسین صاحب نے واضح طور پہ دو ٹوک پرویز الہی صاحب کو روکا بقول چیمہ صاحب کے کوئی ڈیل نہیں کرنی، میں اپنی زبان زرداری صاحب اور مسلم لیگ نون کو دے چکا ہوں. اور اس کے بعد جب ڈیل کر آئے بقول چیمہ صاحب وہ بھی مونس الہی کے فیصلے پر اور ایما پر، تو ہچکیاں لے لے کے پہلی بار انہوں نے چودھری شجاعت حسین کو ٹوٹتے دیکھا، روتے دیکھا کہ ان کو اتنی بڑی بغاوت اور اتنا بڑا دھوکہ، اس کا ایک جسمانی اثر ہوا اس کے اوپر. لیکن انہی کے بھائی وجاہت جو ہیں انہوں نے انہی کے بیٹے، انہی کے صاحبزادے صالح حسین پہ ڈالر خریدنے، ڈالر لینے کا الزام لگایا اس حکومت سے کہ اس کا حصہ بننے کے لیے، اپنا ووٹ دینے کے لیے. سر یہ ڈالروں والا جو الزام ہے یہ بڑا گہرا زخم خاندان کو لگا ہے. میری جو معلومات ہے یہ ریچ آؤٹ کیا گیا شجاعت کیمپ کہہ لوں، چودھری شجاعت کیمپ کی طرف سے کہ یہ بیان واپس لیا جائے، اس کی معافی مانگی جائے، مگر اس طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا. کیا اس نے بھی کردار ادا کیا ہے یہ اتنی بڑی رفٹ میں آج جو اور اس لیٹر میں؟ آئی ریئلی ڈونٹ نو، لیکن یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ وجاہت صاحب پبلکلی اپولوجائز کریں. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی پبلکلی نہیں کریں گے، آپ کے پاس آ کر، وہ بھی الیکشنوں کے بعد دیکھیں گے، چیف منسٹری کے الیکشنوں کے بعد. یہ دیکھیں چیزیں جب پکنا شروع ہو جاتی ہیں، لاوا پکڑا ہوتا ہے، جب وہ پھٹتا ہے پھر کنٹرولیبل نہیں ہوتا. اب وہ جس طرح انہوں نے جو تو معافی کس بات کی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ پریس کانفرنس گجرات میں کر رہے ہیں، دونوں بھائی دونوں کزنز مل بھی رہے ہیں، دل میں زخم تھا چودھری صاحب کے، شجاعت صاحب کے؟ ایسے ہی ہے کہ میں بیمار ہوں، میری اسٹیٹ آف ہیلتھ یہ ہے، اور کوئی آ کر مطلب اب عید کی نماز پہ میرے ساتھ بیٹھ کے کوئی سیلفی بنا لے، ایک وہ مووی بنا لے، تو اس کا اب کیا توڑ کسی کے پاس ہوتا ہے؟ دیکھو جب تک دل صاف نہ ہو، جب تک دیکھو مونس سے وہ بہت پیار کرتے ہیں، آئی ایم شور کرتے ہوں گے، اور مونس بھی ان کی بہت عزت کرتا تھا. ہم نے جو دیکھا ہے ساری زندگی ان کو بہت زیادہ عزت کرتا تھا. لیکن یہاں پر آ کر نا ایٹیچیوڈز بالکل ڈیفرنٹ تھے. اور دیکھو افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے آپ نے گھر توڑ دیا جو آپ کا نام سننے کو تیار نہیں تھا، جو آپ کو گالی کے بغیر بلاتا نہیں تھا. میری کیبنٹ میٹنگز میں 3 سالوں میں کوئی میری 4 دفعہ ہمارے ہاٹ ورڈز ایکسچینج ہوئے میرے پرائم منسٹر کے ساتھ، عمران خان سے. پورے کیبنٹ کولیگز گواہ ہوں گے اس بات کے. کس کے لیے؟ چودھری صاحب کے لیے کہ تم ان کا نام نہ بگاڑا کرو، ان کو عزت سے نام لیا کرو، ہم آپ کے لائز ہیں، ہم ان کے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. مطلب اس حد تک ہمارے ان کے ہاٹ ورڈز ایکسچینج ہوتے رہے ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ مہر، یہ کہہ دینا کہ اب میں اس میٹنگ میں موجود تھا جس میٹنگ کا حوالہ وجاہت صاحب دے رہے ہیں کہ ڈالر مانگے ہیں، اس ویر کوئی ذکر بھی نہیں ہوا. آپ صالح کو بٹھا لیں اپنے پاس، ادھر بلا کے انٹرویو کے لیے بٹھا لو، وہ اس بات کا جواب دے گا جو آپ پوچھو گے، نہیں تو 2 گھنٹے چپ کر کے بیٹھا رہے گا. He is a quiet person. He is very quiet. اور کوئی اس شریف آدمی نے ڈالروں کا ذکر تک نہیں کیا، کوئی بات نہیں. زرداری صاحب بھی اللہ ان کو زندگی دے، حیاتی دے، وہ بھی موجود ہیں، چودھری شجاعت صاحب بھی موجود ہیں. I was in that meeting, صالح صاحب was in that meeting, شافع was in that meeting. اچھا اب مجھے یہ بات بتائیں کہ چودھری شجاعت صاحب نے پرویز الہی صاحب کو ریچ آؤٹ کیا کہ یہ صلح کرا دو، یہ کیا گند پڑ چکا ہے خاندان میں؟ جی میری اطلاع کے مطابق کیا. اور کیا رسپانس آتا تھا الہی صاحب کی طرف سے؟ بس وہ یہی فرماتے تھے کہ بس یہ کرتے ہیں، اسی ہفتے کر لیں گے، ہو جائے گا، بچے ہیں، کیا ہے، مٹی پاؤ ایٹیٹیوڈ. بس وہ اب جو بھی کہہ لیں، دیکھیں میرے لیے تو وہ قابل، بٹ یعنی ایڈریس نہیں کر رہے تھے نا سچویشن کو. بس دیکھیں جو بھی تھا ان کو بہرحال وہ چاہتے تو اچھا ہینڈل کر سکتے تھے. چودھری صاحب اگر چاہتے تو بہتر ہینڈل ہو سکتا تھا. چودھری پرویز الہی اگر چاہتے تو، اگر وہ چاہتے تو بہتر ہینڈل ہو سکتا تھا. کیونکہ اب دیکھیں نا، میں نے تو یہ جو پچھلے 18 سال کا میرا سفر ہے نا، میرا زیادہ سفر چودھری پرویز الہی کے ساتھ گزرا ہے. جی زیادہ ٹائم میں نے. سر زرداری صاحب کے رول کے اوپر بتائیں. اب جو یہ خط آ گیا ہے، ایک تو یہ میں خط کی ٹائمنگ اور ان چیزوں کے بارے میں تو آپ سے پوچھنا ہی ہے. یہ 21 جولائی کا ڈیٹڈ ہے. پارلیمانی پارٹی کو آپ کے مطابق، آپ یقیناً طور پہ اچھا جانتے ہیں، پارٹی کے اندر ہی ہیں، مجھے بتائیں آپ کے مطابق پارٹی کو کب اعتماد میں لیا گیا ہے؟ دیکھیں پارلیمانی پارٹی کا مشورہ کب ہوا، کیسے ہوا جو یہ چودھری شجاعت؟ میری بات سن لیں نا، پارلیمنٹری پارٹی کا، میں تو چونکہ اس پرویز الہی صاحب کا الیکشن ہے، اس کنٹروورسی میں زبردستی مجھے پڑھنا پڑ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹری پارٹی پریزیڈنٹ مجھے ٹکٹ دیتا ہے، میں الیکٹ ہو جاتا ہوں، اس کے بعد پارٹی پریزیڈنٹ مجھے پارلیمنٹری لیڈر بنا دیتا ہے.
साल के बाद मेरे डिफरेंसेस हो जाते हैं पार्टी प्रेसिडेंट के साथ, मैं बगावत कर देता हूँ, इसका मतलब है पार्टी प्रेसिडेंट इज जीरो। सर मैं उसकी मेरिट्स पे नहीं जा रही, कल अदालत 11:30 बजे। मैंने आपसे एक बात पूछी है, एक चौधरी शुजात साहब का साइन लेटर है, उसी डेट का आपका एक और पार्लिमानी लीडर जो है साजिद अहमद खान, उसका साइन लेटर है जो पीसी के अंदर इनकी बैठक हुई है, 10 के 10 आपके सारे अरकान पंजाब असेंबली उधर मौजूद थे। ये जो है ना, ये जो पार्लियामेंट्री लीडर जो उनका एमपीएस का है, हाँ। ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ कि ये वहाँ पे पार्लियामेंट्री लीडर है। होंगे, मुझे इस पर कोई शक शुबा या एतराज नहीं करना चाहिए, लेकिन समा टीवी ने उसकी जो इन्होंने सरकारी प्रेस नोट दिया है, उस मीटिंग का जो इन्होंने सरकारी प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें अगर वोट का जिक्र है तो दिखा दें, उसमें अगर इन्होंने वोट को डिस्कस किया है तो बता दें मिनट्स के अंदर। सर ये जो निकला है, आप इसे कंटेस्ट कर रहे हैं? 100% जी। देखें ना, सुनिए सर, इसके अंदर कहा गया है पार्लिमानी पार्टी डायरेक्ट करती है आपको कि आप अगले दिन पहुंचेंगे भी और परवेज इलाही साहब के लिए वोट भी करेंगे। एब्सोल्युटली, दिस इज, आप कह रहे हैं आफ्टरथॉट, ये बैक डेटेड फेक है। यस, फेक है। तो पीसी के अंदर उस रात को पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ ही नहीं, चूंकि ये रह रहे थे वहां पर पीसी में, हाँ। सारे रह रहे थे वहां पर, तो इजलास हुआ, इकट्ठे हुए, हाँ। बैठे, सारा प्रोग्राम बना होगा, हाँ। लेकिन ये प्रोग्राम नहीं बना वहां पर कि ये पार्लियामेंट्री पार्टी का डिसीजन है कि आपने सुबह ये करना है, आपने सुबह वो करना है। वो तो सारे उसमें 100 एमपी पीटीआई का भी था, हाँ। तो ये अकेले ये तो नहीं थे, सारी नहीं, काफली की अलग बैठक नहीं हुई आप कह रहे हैं? आई डोंट थिंक 10 की, आई डोंट थिंक सो। और सर अब यानी कि इसके ऊपर तो कोई शुबा ही नहीं था ना कि परवेज इलाही कैंडिडेट है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेके आपकी चौधरी शुजात साहब के ऐलानात से लेके इवन टू द पॉइंट वेयर सालिक हुसैन साहब की अपनी बहन चौधरी शुजात की साहबजादी बसमा जो साथ वाले घर में रहती हैं, वो कहती हैं ना मुझे ज़बानी तौर पे ना तहरीरी तौर पे कहा गया कि परवेज इलाही के लिए वोट नहीं करना। तो परवेज इलाही साहब की वोटर है, बहुत बड़ी जैली है चौधरी साहब की। आपको किसने कह दिया कि वो सालिक की वो है? वो तो शी कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर चौधरी परवेज इलाही साहब, उनकी भांजी है चौधरी साहब की। ठीक है, तो मगर आप कह रहे हैं कि अपने वालिद की भी नफी कर लेंगी, अपने भाई की भी नफी कर लेंगी। वालिद की क्या मतलब? वालिद की किसी, बसमा इज नॉट सालिक सिस्टर। बसमा कौन है? बसमा इज सालिक कजन है। हाँ। अच्छा, बसमा सालिक की कजन है, इनकी बहन नहीं है, बिकॉज वो आज कह रहे थे कि उनकी बहन जो है, बहन ही होती है ना जी, मतलब वो चलो कजन वाली, बट ओके। मगर ये 10 के 10 जिन लोगों से मेरी बात हुई है, 10 के 10 कह रहे हैं हमें कोई तहरीरी तौर पे नहीं बताया गया, ना ज़बानी तौर पे बताया गया। तो दैट मीन्स, लेट्स बी ऑनेस्ट, आप चीमा साहब हमेशा खरी बात करते हैं, दैट मीन्स कि ये फैसला उसी शाम को हुआ है जो वो रिक्लाइनर सेट हुए हैं, जिधर जरदारी साहब और शुजात साहब के रिक्लाइनर 5-6 घंटे के लिए रिक्लाइंड रहे हैं, उधर गुफ्तो शुनीद हुई है और उधर ये तहरीर हुआ है। राइट और रॉन्ग जो चौधरी शुजात साहब ने कहा है? मे बी हो सकता है, मगर सर्कुलेट नहीं हुआ, पहुंचा किसी को नहीं है। नहीं, इसमें देखो, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, ये हुआ है 2 दिन पहले, ये हुआ है 10 दिन पहले, ये हुआ है उसी रात, लेकिन ये खत लिखवाने में सिंगल हैंडेडली अगर किसी आदमी का रोल है तो वो आसिफ अली जरदारी साहब है। ये जरदारी साहब ने यकीनी बनाया है। हाँ, सिंगल हैंडेडली। इसके अलावा चौधरी शुजात साहब शायद ये खत जारी न करते। ऐसी कौन सी लॉलीपॉप दे दी जरदारी साहब ने? कोई लॉलीपॉप नहीं, मैं नहीं समझता कि जरदारी साहब ने लॉलीपॉप दी होगी। तो ऐसा कौन सा ऑफर मेक कर दिया? जरदारी साहब दोस्तों को लॉलीपॉप्स नहीं दिया करते। चौधरी शुजात साहब इतने मंझे हुए सियासतदान हैं, उन्होंने हमेशा खानदान को एक रखा है। उन्होंने आप करियर उनका देखें, दो मुख्तलिफ चीजों को इकट्ठा ना करो सर। नहीं, 2 अलग अलग चीजें। 3 माह की वजारत उज़्मा उनके खाते में आई है, बाकी सब कुछ परवेज इलाही साहब को मिला है हमेशा। एम आई राइट? यू आर राइट। खानदान को इकट्ठे रखा है, खानदान के सरबराह रहे हैं। आप मुझे कह रहे हैं कि इतना बड़ा खत परवेज इलाही के खिलाफ, जबकि राजा बशारत कहते हैं कि उस दिन हम असेंबली में बैठे हुए, मैंने परवेज इलाही को कहा ये खत का पता है? परवेज इलाही के वर्ड्स क्या थे बकौल राजा बशारत? शुजात साहब मेरे खिलाफ खत लिखेंगे? ये नहीं हो सकता। यानी कि ये इतना इम्पॉसिबल था। तो आज इंटरव्यू पे कहा है कि तारिक बशीर चीमे का इन्फ्लुएंस है चौधरी शुजात, उनको लगता होगा ना, इसलिए उन्होंने खत, और मैं मिला भी नहीं हूँ 6 दिन से, 7 दिन से, मुझे वल्लाह बाखुदा नहीं इस खत का पता है कितना बड़ा धचका परवेज इलाही को भी लगा होगा। मूनस भी भागा, और मूनस इलाही की भी बात सुन ले सर। मूनस इलाही भागे, चौधरी शुजात साहब के घर गए उस दिन। आप आई डोंट नो उधर मौजूद थे कि नहीं। उन्होंने कहा मामू जान आप इस तरह का आपने खत लिखा है। मामू ने कहा मैंने खत लिखा है, मगर मैंने ये नहीं कहा कि मामू के जो वर्ड्स थे कि मैंने ये नहीं कहा कि परवेज इलाही को वोट ना दो। एग्जैक्टली इस खत में ये लिखा है कि हमजा शहबाज को वोट दो। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। मेरी बात सुन लें, जो उन्होंने कहा है
وہ یہ کہا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے سوری میں اپنے آپ کی درستگی کر لوں سر، میں نے غلط بات کہہ دی. جب انہوں نے کہا مامو جان آپ نے خط لکھا ہے، انہوں نے کہا میں نے خط لکھا ہے، میں نے اس میں کہا کسی کو بھی ووٹ نہ دینا. انہوں نے یہ نہیں کہا کسی کو ووٹ نہ دو، انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز کو ووٹ دو اس خط کے اندر. اب میری بات سن لو نا، مجھے گزارش کرنے دیں. انہوں نے یہ کہا ہے مونس صاحب کو کہ مونس صاحب اگر پرویز الہی صاحب نے چیف منسٹر بننا ہے میں اس کو آج بھی بناتا ہوں، بٹ ناٹ فرام عمران خان سائڈ، ہی ول بی مائی کینڈیڈیٹ. میں اپنا کینڈیڈیٹ بنا کر ان کو چیف منسٹر بناؤں گا. میری مرضی ہے میں جہاں سے بنواؤں. عمران خان کی سائڈ سے میں چیف منسٹر نہیں بناؤں. یہ تو ہمیں پتہ ہے سر، مگر یہ دھچکا پرویز الہی صاحب کو بھی لگا، مونس الہی صاحب کو بھی لگا، سب کو لگا جی. پورے مطلب آپ کا میرا اپنا حلقہ انتخاب ہے. مجھے وہاں پر دن میں کوئی 500 لوگوں کو صفائی دینی پڑتی ہے کہ میرا اس خط میں کوئی رول نہیں ہے، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. اور چودھری شجاعت، مزے والی بات بتاؤں کہ کل کی بات ہے، ہاں جی، کل مجھے چودھری شجاعت صاحب اچھے موڈ میں بیٹھے ہوں گے تو مجھے فون کیا کہ میں نے سانو نہر والے پول تے بلا کے آپ کتنے لگ گئے. میں کہا سر میں آ جاتا ہوں. تو وہ میں پھر ان کے پاس گیا. لیکن دیکھیں یہ چیزیں، بٹ دس از انفارچونیٹ. یہ ڈرافٹ کب ہوا ہے سر؟ مجھے نہیں پتا، میں ایسے مہر آپ سے بات کروں، مجھے پتا ہوتا میں آپ کو بتا دیتا. ٹھیک ہے. لیکن مجھے پتا چلا ہے، میں آئی واز ان ہاسپٹل ود مائی مدر ان لا. مجھے وہاں پر ٹی وی پہ میں نے دیکھا ہے کہ جی اس طرح ہلچل مچ گئی ہے اور مونس صاحب. لیکن یہ ساری بات میں نے، اچھا مزے والی بات آپ کو بتاؤں، یہ ساری بات میں نے وین آئی واز ٹریولنگ ٹو اسلام آباد یسٹرڈے، میں ادھر چوئی صاحب کے گھر گیا، وہاں پر سالک صاحب سے میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا یار مجھے کہانی تو بتاؤ، میں نے صبح جانا ہے، میرا ٹائم سیٹ ہوا ہے مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ، مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا. ہی ٹولڈ می دی انٹائر اسٹوری. اچھا اب بتاؤ، اب دیکھو یعنی کہ آپ دیکھیں ایک ایسا خط اینڈ ویری کمپلیٹلی بائی پارٹیزن ٹو دس سر، ایک ایسا خط کہ جس کی لوازمات سے آگاہ نہیں کیا گیا اراکین پنجاب اسمبلی کو، وہ ایسا خط کہ جو خاندان کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، ایک کو پتا تھا، ایک کو پتا تھا، اراکین پنجاب اسمبلی ایک کو پتا تھا کہ یہ ڈیفرنسز چل رہے ہیں. ڈیفرنسز کا پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا کہ ہمیں کہا جائے گا کہ پرویز الہی کے لیے ووٹ نہ کرو اور پھر ایکسپیکٹ کرنا. ٹو سم ایکسٹینٹ، ٹو دس ایکسٹینٹ، اوکے فائن، آئی ایکسیپٹ اٹ کہ پرویز شجاعت صاحب کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ پرویز الہی. لیکن یہ سب کو پتا تھا کہ شجاعت صاحب عمران خان کو ووٹ دینے کے حق میں نہیں ہے اور وہ دل سے اس کے خلاف ہیں. اور عمران خان کون سا چچے کا بیٹا تھا جناب، کون سا بھائی تھا؟ ادھر تو میں بات کری پرویز الہی کے خلاف خط لکھنا. پرویز الہی صاحب اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں یہ سوچ سکتے تھے کہ تحریری طور پہ میرے خلاف ایک خط آ جائے گا. جاتا ہے نا مہر کہ عمران خان کون سا پرویز الہی کا چچا کا بیٹا تھا؟ وہ تو تھا چچے کا بیٹا جو اس کی بےزتی کرتا رہا ہے، وہ تو تھا چچے کا بیٹا. وہی اتنا خیال کر لیتے، وہی خیال کر لیتے. تو یہ تو دیکھو اٹ از بوتھ ویز. اوکے. اور سر یہ انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے بیکاز الیکشن کمیشن نے جو 25 لوگوں کو ڈی سیٹ کیا تھا، میں اس کا وہ فیصلہ نکالے بیٹھی تھی، اب پتہ نہیں کہاں گیا اللہ جانے، مگر بیسکلی اس کے اندر آپ 3435 شک پڑھیں گے نا، اس کے اندر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ بھئی ایک ایسے دور میں جدھر سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، دنیا بھر کی شہ سرخیاں، اخبار، ٹاک شوز جب آپ کو بتا دیتے ہیں کینڈیڈیٹ کا، ادھر تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے رن آف دا الیکشن کے اندر پرویز الہی بمقابلہ حمزہ شریف لڑیں گے. سپریم کورٹ کے فیصلے سے لے کے ٹاک شو، شہ سرخیاں، سوشل میڈیا، ایوری ویئر چودھری شجاعت کے اپنے بیانات، اس کے اندر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ہوا یا جیب یا ٹوپی میں سے ڈیپٹی اسپیکر یہ خط نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی یہ اب آپ سب کو بتا دیا گیا یہ نہیں کرنا. جب اس کو ملے گا تو اس نے نکالنا ہی ہے نا. میں اسی کو ملا نا اور کسی کو نہیں ملا. دیکھو آپ کے پاس کوئی پروف ہے کیا کہ سب کو بھیجا تھا؟ میں ملا ہی نہیں نا، میں تو اپنے رولے میں پڑا رہا ہوں. میں تو آئی ہیو جسٹ لینڈڈ یسٹرڈے ان اسلام آباد. آج آپ کی خدمت میں آپ کو معلوم بھی نہیں اگر ایسا کوئی ثبوت ہے؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے. ثبوت ہوگا یقیناً ہوگا، لیکن میں آج دیکھیں نا آج سارا دن کیا آرٹیکلز چلتے رہے کہ زیادہ ووٹ لینے والا باہر ہے، کم ووٹ لینے والا اعلیٰ عدالت نے کہا یہ. ہاں تو جب 197 حمزہ نے لیے تھے تو اس وقت اعلیٰ عدالت کو کیا ہو گیا تھا؟ سر وہ 25 مائنس کر دینا. 25 مائنس تو یہ 10 مائنس، میرا مطلب جو ووٹ عمران خان لے لے وہ پوتر ہے اور جو ووٹ چودھری شجاعت کے نام پہ کوئی لے وہ گندے ووٹ ہے. سر ایک پروسیس بھی ہے نا، ایک ڈیو پروسیس فالو کرنا ہے، آپ نے ہیڈز اپ تو دینا ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں یہ مثلا انہوں نے اسد عمر نے ایز سیکرٹری جنرل ایک خط لکھا تھا اور اس کہا تھا کہ جی یہ پارٹی پریزیڈنٹ کی خواہش ہے کہ یہ ووٹ نہ کاؤنٹ کیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن میں جو کہ لوگ نہیں جانتے، عوام زیادہ تر نہیں جانتی، اس لیے آپ کی حکومت بھی جس کا آپ حصہ ہیں مس کوٹ بھی کر دیتے ہیں. 1 اپریل کو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی، اس کے منٹس و ثبوت فراہم کیے الیکشن کمیشن کو. پھر 5 اپریل کو بھی پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ہوئی، اس کے منٹس بھی فراہم کیے. اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ بھئی ان کو ہیڈز اپ مل گیا تھا، ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. آپ لوگ کون سی پارلیمانی پارٹی ثابت کریں گے؟
कौन से मिनट्स बनाएंगे कि भाई इनको बिठाया था और बताया था? मेरी गुजारिश सुन ले कि ये और सिस्टम्स है, ये सिस्टम इस तरह। और कल सलाउद्दीन साहब भी नहीं जा रहे, कल तो बड़ा मसला पड़ जाना है, आप लोग दिफा भी नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, हमारी डिमांड में जायज़ क्या बात, चले आप बता दें, आप एज एंकर मुझे बता दें कि जी क्या नाजायज़ डिमांड कर रहे हैं। मैं आपसे, अब मेरा आखिरी मिनट चल रहा है, मैंने और 2-3 अहम बातें पूछनी है सर। एक तो मुझे ये बता दें, क्या इदारों को हेड ऑन लेने का फैसला कर लिया आपकी हुकूमत ने? आज पूरा दिन आपने देखा है कि ये किस तरह की बातें मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी की हैं, बेंच फिक्सिंग की बातें की हैं, जजेस के बारे में कहा है, जो बेंच भी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, जो देखिए आई डोंट नो अबाउट एस्टैब्लिशमेंट, उन्होंने क्या क्या कहा है, टू किस एक्सटेंट कहा है, लेकिन ये सब चूंकि उनके बिल्कुल साथ बैठा हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साद रफीक साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं आपको भेज दूंगी। अच्छा, लेकिन आप ये देखें कि अगर एक जज पे मुझे एतमाद नहीं है, नहीं आ रहा, नहीं महसूस हो रहा, मुझे तो अब यही भी, मैं वकील नहीं हूँ कहीं सुबह कंडेम्प्टी ना मुझ पे लगी हो, लेकिन क्या ये मेरा मुतालबा नाजायज़ है? मैं कहूँ कि जी इतना सीरियस मसला है, इतना संगीन मामला है, आप फुल कोर्ट बिठा दें। मुझे तो लगता है बिठा भी देना चाहिए था, मगर बिकॉज फुल कोर्ट अभी सितंबर नवंबर तक नहीं है। नहीं जी, सितंबर नवंबर तक रात के 1:30 बजे अदालत खुल सकती है, तो फुल कोर्ट के लिए जज 2 दिन के लिए नहीं आता। सर वो गए हुए हैं ना, किधर गए हुए हैं? उनकी जिधर भी गए उनकी हॉलीडेज भी होती है, मगर लार्जर बेंच बन सकता था, मगर चलें, दे फील दे डोंट हैव अ नीड टू। मुझे एक बात बता दें सर कि अगर कल ये फैसला 11:30 बजे समाप्त हो रही है, फैसला आ गया कि भाई हमजा डजंट स्टैंड, ये रूलिंग स्टैंड नहीं करती, हमजा साहब को फिर बाहर फेंक दिया गया, तो फिर आप लोगों का क्या प्लान भी है, क्या सोचा है? आई डोंट नो जी, कल तक पता लग जाएगा, अभी तो हम इसी फैसले के इंतजार में हैं। आपको जाती तौर पे लगता है इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए? देखें जी, इलेक्शंस अगर हल है इस मुल्क के मसाइल का, तो सुबह चले जाना चाहिए। है हल? अगर ना करें ना, मुझे बताएं, आपकी तो इतना तजर्बा है, अभी हल नहीं है इलेक्शन। ओके। और सर सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, अभी आपकी पूरी की पूरी जमात परवेज इलाही साहब के साथ खड़ी है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की भी नहीं बात होती, 50%, वो तो सारे बंदे लेके एक साइड पे खड़े हुए हैं। अगला इलेक्शन सालिक ने लड़ना है, आपने लड़ना है, या वलीदाद ने लड़ना है, आपके साहबजादे ने, आप लोग आज़ाद लड़ेंगे, क्या करेंगे? नून लीग में जाम हो जाएंगे? काफ लीग से लड़ेंगे इलेक्शन, जो हमारी पार्टी है। कमाल हो गया, क्या कर रही हो आप? हमें 1 साल पहले ही हमें आप कर रही हो कि आपने आज़ाद लड़ना है कि कहाँ से लड़ना है। हम काफ लीग से इलेक्शन लड़ेंगे। वी आर वेरी मच। सर अगर काफ लीग अपना नया सदर अब मुंतखब कर ले, हो सकता है अगर नया सदर अब मुंतखब कर ले? जब करेगी देख लेंगे। मुमकिन है ना? ओहो, जब करेगी तो देख लेंगे। इज इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो। यू थिंक चौधरी शुजात साहब ही रहेंगे, सदर रहेंगे? मगर तमाम तर जमात तो परवेज इलाही साहब के साथ खड़ी है, तो फिर उन्हें बना लेना चाहिए ना सदर फौरन। इस एपिसोड से फारिग होकर उन्हें सदर बना लेना चाहिए। कौन सा अमर। और मेरा वक्त ख़त्म हो गया सर, अगर मैं आखिरी बस एक शख्सियत का आपसे पूछूं जिसने 70 साल की डायनेस्टी ख़त्म कर दी, दरार डाल दी, वो कौन होगा? बता दें। मेरे ख्याल में इसमें अगर मुनस साहब प्रॉपरली बिहेव करते तो शायद यहाँ तक बात ना जाती। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने तमाम तरह अहवाल बताया कि किस तरह अंडरस्टैंडिंग हुई थी जरदारी साहब से, मुस्लिम लीग नून से, और किस तरह उसको सैबोटाज किया गया परवेज़ इलाही साहब या फिर मुनस इलाही साहब के कहने पर। आज के लिए 11:30 बजे समाप्त होगी। विल सी यू ऑल देन। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।